आसान नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अगले चंद दिन अब 24 नवंबर की उस डेडलाइन के गिर्द घूमेंगे जिस दिन तहरीक इंसाफ ने एक बड़े जलसे का, एहतजाज का या धरने का ऐलान कर दिया है। सारी गुफ्तगू मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि उसके गिर्द ही घूमेंगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं, फैसल वाडा साहब और फवाद चौधरी साहब। सबसे अच्छा रिमार्क उस पर फवाद चौधरी साहब का था। अभी आके उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वाडा साहब के लिए छोटे जो मुल्क के अंदर मुखालफतें हैं वो छोटी पड़ गई हैं, तो उन्होंने कहा सीधा अमेरिका को ही चैलेंज कर दी। तो उन्होंने अमेरिका को चैलेंज करने का फैसला किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में को मैं सुनाना चाहता हूँ उन्होंने क्या फरमाया है, उस पर पाकिस्तान को खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि बस बहुत हो गई, आप हमारी अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जितनी इंटरफेरेंस करते हैं मत कर। सही, मुझे बताएंगे आपकी हमारी इस्टेब्लिशमेंट में क्या इंटरफेरेंस होती है अमरीकियों की? तरह पहले सुन लें आपने क्या खुद क्या कहा। मुदाखलत पे मैं सारे पाकिस्तानियों को खड़ा करना चाहता हूँ कि ये मुदाखलत हमें ना बर्दाश्त थी ना है। टाइम आ गया कि असेंबलियों को आगे बढ़कर इन मुदाखलतों को रोकना पड़ेगा फ्रंट फुट पे आकर। ऐसा नहीं है कोई हमें बुलडोज करके मैदान में छोड़ जाए और हम बिल्कुल लावारसों की तरह, नौकरों की तरह पैरों पे बैठे रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम घास खाएंगे। हमारी खुददारी को ना कोई अंडर एस्टिमेट करे, ना इसको हमारी कमजोरी समझे। जो बड़ी बात वाडा साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मरतबा दोहराई वो ये थी कि इमरान खान को अमरीकियों ने निकलवाया। वो जो रजीम चेंज की बात तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई थी, जिसको बहुत लोग डिनाई करते आए हैं, मुस्लिम लीग नून और दूसरी अपोजिशन जमातें उस वक्त की, इस्टेब्लिशमेंट उसको डिनाई करती आई है। वाडा साहब ने क्या कहा, 3 दफा कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। मैं इमरान खान साहब की बात को जरूर मानूंगा कि मुदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम इमरान खान साहब के लिए आगे। पहले आपने उनको निकालने के लिए आए थे, आप क्या चाह रहे हैं? हम यकीन कर रहे हैं कि वो बात जो खान साहब ने की थी वो शायद ठीक। फैसल वाडा साहब ने ये बात फरमाई। वाडा साहब, इमरान खान को वाकई निकाला था अमरीकियों ने? तो कौन कौन शामिल था पाकिस्तानी साइड से आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, ये तो बात जो अब देयर इज नो अदर चॉइस अदर देन टू बिलीव जो खान साहब कह रहे थे, ठीक है, कि मुदाखलत थी। और अब तो रिपब्लिकन्स भी खुद भी कह रहे हैं कि बाइडेन रजीम उसके अंदर थी इन्वॉल्व। तो ये तो मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी साइड कह रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, हमारा इशू ये है कि 20 साल 30 साल पहले होता रहा कि डार्क एजेस में भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगर आज मैं घूम के अगर इल्ज़ामात की फहरिस्त मुझे लगानी है अमेरिका के ऊपर, चैंपियन बने हुए हैं कि जी ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं और उसके हम चैंपियन हैं, तो भाई फ़लस्तीन में जो हो रहा है, जो बच्चों, छोटे छोटे मासूम बच्चों की तबाही हो रही है, आपको पता ना वो अमरीका है। तो मैं आपको आप ही की हुकूमत के कुछ बयान सुनाना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते थे तो वो क्या मशवरे आते होते थे, एकदम ऐसी एहतियातन सुन लें, यकीन ना करें बेशक। सुन, आपको इतने बच्चे हैं कि आप अमेरिका के नाम अपने इतनी मासूमी में ले गए, और हमारे जो लोन जहां से हम लेते हैं मगरब, उनको हम दिन रात उनको कोस रहे हैं। ये सारे वेंटिलेटर हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे, हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेगा। इसने इंटरनेशनल रिलेशन जो है पाकिस्तान की, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये तो चंद से एक मैंने सुना है, ये तो आपको अभी मुझे यकीन है रात तक फोन आएंगे, वो आपको बताएंगे वाडा साहब ये आपने क्या किया है। हमारे वेंटिलेटर सारे उन्होंने लगाए हुए हैं, ये उन्होंने बंद कर दिया तो क्या करेंगे? आजकल ना आप हो गए हामिद मीर साहब को तंज करना चाहते हैं, मुझे मेरी पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरी पार्टी तो अब तो मैं अकेला हूँ, हम दोनों साथ थे। वो अब तो मुझे वो गाना याद आ रहा है, कहाँ आ गए हम साथ चलते चलते, ठीक है। सो आप तंज करते हैं, नहीं, उस पार्टी का आपको बाहर भी रखना चाहिए। वजनी पार्टी होती है वो आप वजनी वाली पार्टी के हैं। ये तो बच्चे हैं वैसे। मसला ये है काशिफ साहब, सीरियस नोट, कि देखिए ये जो चैंपियंस बने हुए ह्यूमन राइट्स के, ठीक है, नेचुरली वो सुपर पावर अपने आप कहते हैं और हैं भी, लेकिन फ़लस्तीन पे उनका कोई ऐसा कांग्रेस का लेटर नहीं आता जहां बच्चे मासूम मारे जा रहे हैं, ठीक है। कोई एंडोर्स करते हैं वो इसराइली, ठीक है। कश्मीर के ऊपर नहीं आया, फिर मैं उनकी कौन सी बात को मान लूँ? मैं सद्दाम के साथ वो 25-30 साल यूं मिल के चलते रहे, फिर का वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो उनके पास हैं और धावा बोल दिया, ठीक है, तहस नहस कर दिया, वो आज तक नहीं मिले, ठीक है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर इक्विपमेंट छोड़ के आप राइट आउट हो गए। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कही, मैं आप वहाँ जो इक्विपमेंट्स हैं, हमर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप्स हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कोई नहीं करता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं ब्रेक प्रोग्राम से पहले भी आपको कह रहा था कि एक अखबार के फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी इस खत के लिखने के बाद कि ये खत यानी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, एक ऐसी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं, कोई हम इसको मानते नहीं। तो अगले दिन उसी
जगह पर दफ्तर खारजा की जानिब से, और ये कहा गया कि दफ्तर खारजा का ये मौक़िफ़ है, दफ्तर खारजा ने कहा हमारा ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं, हम इतने बड़े बदमाश नहीं है। सो मैं ये पूछना चाह रहा था, जब आप सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, किसी ने कहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, या वैसे ही आप कर गुजरे? देखिए काशिफ साहब, ये तो अपनी अपनी गैरत, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी की बात है। कोई माँ बहनी गाली सुन लेते हैं, कोई नहीं सुन सकता, लेकिन आप इस खत की वजह से गए प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए पिछले खत पे नहीं किया आपने? नहीं, मैं तो पिछले खत पे खड़ा हुआ, ठीक है, मैं खड़ा हुआ, ठीक है जी, और मैं समझता हूँ कि पूरी पार्लियामेंट को खड़ा होना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, आप मशवरा दे सकते हैं, आप ईज ऑफ कर सकते हैं, एक दूसरा ख्याल कर सकते हैं, लेकिन ये ना भूलें ना कि मैं भी उस जगह पे लोकेटेड हूँ एज पाकिस्तान, जो मैं आर्टरी हूँ। बहुत सारे जो आपके मोहब्बत भरे दिल धड़क रहे हैं चारों तरफ, वो उसकी आर्टरी बचाने आ गए इम्रान खान को, क्योंकि आपने तो ये कहा ना कि वो शायद ठीक थे, आप इमरान खान साहब को बचाने आ गए, तो क्या मकसद है उनको बचाने का? देखिए, एक दफा निकाल दिया, एक इल्जाम ये, अब एक दफा वो आ गए कि बचाने के लिए, तो यही कांग्रेस क्या लिख रहा है? कांग्रेस मेरे बाप के लिए तो नहीं लिख रहा, लिखता रहता है सरकार। असल तो जब अभी आप सर, आप कॉन्ट्रडिक्ट खुद ही करें अपनी बात को। अभी आपने कहा कि अमेरिका से आप क्यों करें, कोई बोलता नहीं है। देखिए, मैंने तो बड़ा क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे इससे कोई इतराज नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर इट, बोले बिल्कुल। वैसे बता रहा हूं कि आपके दोस्त क्या कहते होते थे पुराने। काशिफ साहब, मसला प्रॉब्लम ये नहीं है। देखिए, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो हमारे आखिरी नबी है, उनके ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तौहीन करते हैं, फिर कहते हैं लोग रिएक्ट ना करें। ठीक है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो आपकी बैड पॉलिसीज है, रॉन्ग पॉलिसीज है, जिसकी वजह से खित्ता एक तबाही, किसी को तो खड़े होकर बोलना है, बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, बोले तो ना, आपकी गैरत कुछ तो कहेगी। ठीक है, मैं आपको ड्राइवर भी जो खाना खाने एक बात क्लियर कर दूं, उसकी भी आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। ये मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं कि अमेरिका को बहुत ताकतवर चीज है तो हमें बच के रहना चाहिए। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त। देखें, अगर वो ठीक चलेंगे तो आप ठीक चलेंगे, वो नहीं ठीक चलेंगे तो बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि तुसी पूछे ऐसी होना कि सर मैं करने जा रहे हैं, मैं तो सवाल सिर्फ बेसिक बुनियादी तौर पे इतना सा। ये तो बड़े इंटरेस्टिंग, ये तो मैं अभी आऊंगा इनके पास कि अभी इन्होंने ये भी कहा कि किसका पैगाम लेकर अंदर गए। पहले इसके ऊपर देख लें कि ये रजीम चेंज के ऊपर तो उन्होंने बड़ी बात कर दी है कि ये तो 3 दफा इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान की हुकूमत, फैसल ठीक कह रहे हैं, वो तो अमेरिका ने गिराई। हम रिपब्लिकन्स जो जीत गए इलेक्शन, वो अब खुद कह रहे हैं, तो वो तो उसके ऊपर तो दो राय नहीं है। लेकिन देखें ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, ये तो आर्गूमेंट्स है ना जो फैसल दे रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, बट फैक्ट इज कि क्या हमने फैसला कर लिया है कि हम अमेरिका के खिलाफ है या टेक ऑन हमने करना है? क्योंकि देखें ना, इंडिया जो अमेरिका से हमारा ज्यादा बड़ा दुश्मन है, उसके वजीर दिफा ने आके कहा कि हमने 20 लोग पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे हैं, हमारी हुकूमत खामोश है। उन्होंने कोई उसके ऊपर उन्होंने गैरत का मुजाहरा नहीं किया, जितनी गैरत का मुजाहरा हमने अमेरिका के पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर करना चाह रहे हैं। इंडिया कह रहे हैं मैंने 20 लोग आके पाकिस्तान में मार दिए हैं, कोई बंदा नहीं बोला। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया ने हमें कोई एश्योरेंस नहीं कराई। इंडिया की एक छोटी सी डिमांड के ऊपर हमने गिलगित, स्कुर्दू और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की जो रोनुमाई है वो हमने रोक दी है। सो सवाल ये आईसीसी की वजह से नहीं, लेकिन इंडिया ने कहा आईसीसी को कंप्लेन की, उसकी वजह से सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के लिए तो हमारी गैरत नहीं जाग रही, लेकिन जब अमेरिका पाकिस्तान के पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो यूनिवर्सल राइट्स है, अच्छा देखिए फिर राइट्स में भी यूनिवर्सल राइट्स का प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये पॉलिटिक्स में होती है। असल वेरी फोकस्ड इमरान खान को बाहर निकालना, असल तो गुस्सा इस बात का, तो उसको ना कुछ कहे ना, ह्यूमन राइट्स बोलते रहे, वो ही है ना। असल रोला ये कहते हैं इमरान खान को बाहर निकालने की बात ना करें आप। तो इसलिए इशू ये है कि मेरे ख्याल के अंदर जो इस वक्त डीलिंग है, देखें, और फिर आई थिंक फैसल तो खुल के तनकीद करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। आई थिंक एक और क्रिटिसिज्म किसी जगह भी घुसे, किसी दिन कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर भी आप देखिए कि अगर आप ये कहते हैं कि जो तहरीके इंसाफ की लॉबी है वो इतनी वहां पे कामयाब है कि वो हाफ ऑफ दी जो कांग्रेस है, बल्कि 1/2 ऑफ द कांग्रेस जो है वो उसके लिए बोल रही है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की लॉबी इतनी कमजोर है कि वो वहां पे इसको मैनेज ही नहीं कर सके। इसका तो मतलब यह है कि आपका फॉरेन ऑफिस लेड बाय इसहाक डार, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज सो इनकॉम्पिटेंट कि अगर सरकार एम्बैरस हो रही है, आपने एम्बेसडर भी चेंज किया। देखिए सीधी बात है, अभी आप अमेरिका से लड़ाई जो भी आप बात करें आप नहीं कर सकते, लेकिन ना ये तो कहने की बात है, और ये बात जो आज फैसल ने की भी है, ये हिस्टोरिकली तो देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो अयूब खान को लाने के पेपर सीआईए में आउट हो चुके हैं, कंडोलीजा राइस की किताब देख लें, बेनजीर भुट्टो के दौर में क्या हुआ, वो सारी इंटरफेरेंस की तो हकीकत है ना। टू बी फेयर विद, जिस तरह पाकिस्तान में फौज का रोल एक हकीकत है, इसी तरह से अमेरिका भी एक हकीकत है, इसी तरह से सऊदी अरेबिया भी एक हकीकत है, इस तरह से चाइना भी एक हकीकत है, तो ये हकीकतें हैं।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم امریکہ کو اس وقت جو ہے کیا یہ حکومت اگر امریکہ لیٹ سے سیریس ہی ہے عمران خان کو باہر لانے میں تو کیا یہ حکومت روک سکے گی؟ آنسر از نو. اور یہ پریس کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں اس طرح ہوگا. بٹ دیٹس اے پرابلم. دی پرابلم از یو ڈن دس پریس کانفرنس کیونکہ اس کی وجہ آخری سر پوائنٹ میں آپ کو دوں یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے آگے کو ڈیالے دی چابی لے کے انہیں آگے کسی نے بھیج دینا ہے کہ نہ جا کے ڈیوڈ بلوم کے کھولو. سمپل بات ہے, آپ کی ٹوٹل ڈیپینڈنس ہے آئی ایم ایف پہ, ورلڈ بینک کے پہ. ہمارا پیسہ ڈیلے بھی ہو جائے تو آپ کو وقت پڑ جاتا ہے. سو آپ نے جو ایک فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کے ہی کرنا ہوتا ہے. جس طرح پاکستان میں آپ فوج کو ڈائریکٹ ٹیک آن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اپنی ایک ریالٹی ہے, اسی طرح سے آپ ورلڈ پالیٹکس میں امریکہ کو ڈائریکٹ ٹیک آن نہیں کر سکتے, اس کی ایک ریالٹی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو واٹ ایور یو سیڈ ان دا پریس کانفرنس, جذبات کے طور پہ ٹھیک ہے, ہم سب کہتے ہیں کہ آزاد ہونا چاہیے, لیکن خارجہ پالیسی آزاد اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی معیشت آزاد ہو, اور جیسا انہوں نے کہا ہماری معیشت آزاد ہی نہیں ہے. اس صورت میں جب آپ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا whoever does this, نہیں ووٹا صاحب بور ہو گئے سن, انہوں نے کیا کی میں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے نام لڑ رہے ہیں, کانگریس ہی لے آؤ سامنے ہے جی. but why would you do this press conference? میں کیونکہ 4 دن ہو گئے اس صرف بوریت کی وجہ سے, بوریت کی وجہ سے ہو گئے, قرارداد کی وجہ سے. بٹ از دس اے سیریس جواب ہماری اسٹیٹ کی طرف سے امریکہ کو کہ یار اس عمران خان کے مسئلے سے باہر؟ آپ تو بادشاہ آدمی ہیں, آپ مجھے پہلے آپ نے دکھایا کہ آپ کی پارٹی بول رہی ہے نون لیگ کی, ٹھیک ہے, پھر آپ نے مجھے اسٹیبلشمنٹ کر دیا, ہاں چلے ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے سر, پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا, آپ کی مرضی, آپ راؤ کا ایجنٹ بنا دیا, آپ بادشاہ لوگ ہیں, آپ لوگ کچھ بول تھوڑی سکتے ہیں, پاکستان کے اندر رکھوں گا آپ کو. اچھا چلے ٹھیک ہے, چلے پاکستان میں کوئی دشمن وہ بنا دیں گے. دیکھیں ایشو کا صرف یہ نہیں, دیکھیں ایشو نہ آپ کوئی انڈیویجول ہو کے لڑ سکتے ہیں, نہ آپ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, نہ آپ کسی اور کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں, آپ اپنے سینٹیمنٹ اپنے جذبات کی بات کر رہے ہیں. وہ یہی جذبات ہے, کئی لوگ گالی برداشت کر لیتے ہیں, کئی لوگ گالی نہیں برداشت کر سکتے, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ بھئی آپ کی انٹیگریٹی ہے یا اس کی انٹیگریٹی ہے, میری انٹیگریٹی یہ سوال کرتی ہے کہ بھائی آپ نے جو آپ کی جو رانگ پالیسیز ہیں جس سے خطہ ہے بولنا, تو فریڈم آف اسپیچ تو ہے نا. جب آپ ہمارے مذہب پہ اٹیک کریں گے, یہاں آگ لگ جائے گی ملک کے اندر, ٹھیک ہے, پھر آپ کہیں گے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ ہے. کسی گاڑی پہ آپ ٹھڈے ماریں گے, اس کے بچے کے آگے اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے آپ کے ملک کے اندر, پھر آپ کہیں گے یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایکٹ انسٹیگیٹنگ ہے وائلنس کی طرف. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے, آپ ایک بیرون ملک کے اندر ہیں, میں آتا ہوں گاڑی کا دروازہ میں لاتے مارتا ہوں, گالیاں دیتا ہوں, چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا ہے, یار میرے آپ کے ڈفرینس 100 گنا ہوں گے. ایک تو میری جہالت ہے, میں آپ کے بچے کا آگے کر رہا ہوں, اور وہاں کوئی لا اس پہ ایکٹ نہیں کرتا, اس پہ جواب آتا ہے فریڈم آف اسپیچ ہے. تو اگر یہی سچویشن ہے, وہ بھی نکالا ہے باہر, وہ بھی گالی دے اور گتم گتا ہو جائے, کوئی مر جائے, کسی کی تکلیف ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے, اس طرح مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں. میں کوئی مذہبی فرشتہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, بچوں کو تو پولیس نے ہمارے یہاں یار روز مارا ہے, ٹھیک ہے. 2 سال تو اس سچویشن کے اندر میں کہتا ہوں کہ آپ اس جگہ کے اوپر کیوں آتے ہیں, کیوں آپ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کاشف صاحب مجھے کانٹریکٹ کر رہے ہیں, پرابلم تو عمران خان ہی ہے. نہیں دیکھیں میرا تو کوئی پرابلم, آپ کا مطلب دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان صاحب کا پرابلم سالو کرنے والا بھی ایک ہی آدمی ہے, عمران خان صاحب ہی. جس دن ان کو احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں چیزیں لی ہیں, مجھے آپ بتائیں نا پوری لیڈرشپ ہے, مجھے آپ کو میں نے بھی تصویر بھیجی ہے, وہ لیڈرشپ کی تصویر تو آپ چلائیں, اس میں آدھے لنڈن امریکہ بیٹھے ہیں, اور جو بچے کچھ ہیں وہ کے پی کے ہاؤس میں, نہ اسلام آباد پاکستان کا حصہ انہوں نے بنایا, نہ سندھ ہے, نہ کراچی ہے, نہ پنجاب ہے. ڈو یو اگری دیٹ؟ دیکھیں سر آنیسٹ اوپینین دیجیے گا, سارے تو بلوں میں چھپے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, آپ پروونس کے اندر کھانا کھاتے رہے بیٹھ کے, بٹ کہنا بڑی آنیسٹلی, کیونکہ ہم تصویر کے اوپر یہ کامنٹ کر رہے تھے, وہ تصویر کے پی کے کی لیڈرشپ کی ہے, اس میں اکثریتی لیڈرشپ کیونکہ ہے ہی پشتون تو ہے ہی کے پی کے, اسلام آباد اور لاہور بھی بیٹھا ہوا. لیکن آئی نو, مجھے یہ اس لیے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ اس میں مہربانوں قریشی کی ہے. آئی اسپوک ٹو یسٹرڈے اونلی شی واز ان لاہور. خدیجہ شاہ کی تصویر لگی ہے, میں اس دن دیکھ رہا تھا. میرے بھائی شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس میں سنی, انہوں نے کیا کہا, ہم بھی جیل کے اندر ہیں, ہم آج لاہور میں ہیں, میاں اسلم اقبال میرے حال ہے لاہور میں. سو دیز پیپل آر ان. دیکھیں کاشف صاحب, لارجر ڈیبیٹ کے اندر دیکھیں 24 کا جو فائنل مارکا ہے, اٹرم پٹرم ہے, میں نے تو کل ہی آپ کو کہہ دیا تھا, آج آپ کی مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے, ٹھیک ہے, آج آپ گورنمنٹ سے مذاکرات کرنے بیٹھ گئے. پہلے تو آپ چودھری بنے ہوئے تھے. کس بات پہ ہو رہے ہیں مذاکرات؟ یہی مذاکرات ہے نا, یہ تو اچھا پہلے ایک چیز کلیئر کریں, حکومت سے ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں سر, یہ بات آج علیمہ خان صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کلیئر کی, پریس ٹاک میں. انہوں نے کہا کہ علی امین اور بیرسٹر گور نے اجازت مانگی, آپ ہمیں اجازت دیں, ہم مذاکرات کی شروعات کریں, اور اجازت مل گئی. اسٹیبلشمنٹ اور اجازت مل گئی, اور اجازت مل گئی. دیکھیں تو اب قوم یہ سوچ رہی ہے کہ یا اسٹیبلشمنٹ بہت بری تھی, یا اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو نامنظور تھی. میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 24 کا ڈرامہ آخر ہے, یہ پانی کا بلبل, وہ کہہ رہے
جب تک اس نے میں کفن مان کے آ رہا ہوں. بٹ واڈا صاحب جب تک فواد صاحب جب تک انہوں نے 24 کی کال نہیں دی تب تک تو مذاکرات کی آپ کی طرف سے بھی نہیں ہوئی نا. تو یہ ضرورت بھی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کو کہ وہ یہ کرتی ہے, کو پریشر ڈالتی ہے تو بات چیت دروازے. اب مطلب آج آپ کا خیال ہے فواد صاحب, بتائیں واڈا صاحب کو, کہ علی امین 2 گھنٹے وہاں پہ ویسے ہی رہا ہے؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے, لیکن کسی نے جانے دیا, کسی نے دروازے کھلوائے, کسی نے ملاقات ارینج کی. تھوڑا سا ویسے تھوڑا سا چونکہ پرابلم آیا پی ٹی آئی کا, وہ اس طرح سے نیریٹو میں نہیں آیا. اگر آپ غور کریں تو عمران خان تو پہلے دن ہی انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی تھی اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہ یہ کمیٹی کر سکتی ہے. اچھا دوسری بات سے بھی میں ایگری نہیں کرتا, آپ کو مذاکرات میں پولیٹیکل پارٹیز کو لانا ہی لانا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں نا جو بھی کوئی فیور ہے, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے جیلوں میں قید لوگ ہیں ان کو آپ ہاؤس اریسٹ کر دیں یا ریلیز کر دیں, تو وہ آرڈر کس نے کرنا ہے؟ وہ کوئی آئی ایس آئی ایم آئی نے تو نہیں کرنا نا آرڈر, وہ آرڈر تو پنجاب گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہاں لیکن ان کو کسی نے آرڈر کرنا ہے تو انہوں نے آگے, لیکن ان کو شامل تو کرنا پڑے گا نا, جنہوں نے آرڈر کرنا ہے کر لو. وہ بات صحیح ہے, ان کو کرنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز آر انٹیگرل پارٹ آف دس. ایبسولوٹلی رائٹ. یہ کہنا کہ مجھے یہ پالیٹکس کبھی سمجھ نہیں آئی طریقے انصاف کے سیاستدانوں سے بات نہیں کر بھی رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو آخر میں جب بات چیت ہو رہی تھی الیکشنوں پہ تو شاہ محمود قریشی صاحب تھے, وہ بھی بات کرنے میں چلے گئے, لیکن ریسنٹلی جب خان صاحب نے یہی کہا نا, اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے, خان صاحب نے یہی کہا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ, نو پولیٹیکل. وہ ماحول نہیں بنا سکے. پی ایم ایل این کا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ان کا جو ایک ہونا چاہیے نا کہ ایک سیریسنس, وہ رانا ثناء اللہ اور بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پارٹی میں اور بندے اور بات کر رہے ہیں. دوسرا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ علیحدہ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کا جو فیلئر ہے نا وہ یہ ہے کہ ہی ڈونٹ ہیو اے کوہیسو ٹیم, پولیٹیکل ٹیم بھی نہیں ہے اور ان کے پاس. شہباز صاحب کو ٹیم چاہیے کیوں ہے؟ نہیں چاہیے تو ہے, وہ جن کی ٹیم کا حصہ ہے وہ ٹیم کا حصہ ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی چاہیے, وہ خود ٹیم کا حصہ ہے. وہ دیکھیں فیصل روز یہ بات کرتے ہیں ٹی وی پہ, آئی تھنک ہز کرٹیسزم ہیز اٹس اون فورس. دیکھیں جو ایبسولوٹلی رائٹ, اگر میں اسٹیبلشمنٹ آپ کا گورنمنٹ کو جو آپ کہتے ہیں, گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں نا, اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے آل دا وے جا کے گورنمنٹ میں تو وزیر اعظم صاحب کبھی کبھار تقریر کرنے آ جاتے ہیں, کبھی گورنمنٹ کی جگہ نظر آئی آپ کو. لیکن کاشف یہ فیلئر ہے نا ان کا. دیکھیں نا اس کی وجہ کیا ہے, آپ نے 18 سیٹوں کے ساتھ اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا ہے تو یہی کام پھر فیصل ووڈا کو بنا دیتے, پھر کسی کو اور کو بنا دیتے. آپ نے اس کو اس لیے بنایا نا شہباز شریف کو کہ آخر یہ جو بوجھ ہے یہ اٹھانے میں کچھ تو مدد کریں گے. وہ الٹا لاشیں بن گئی ہیں شہباز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو, ان کو اٹھا کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے کندھوں پہ پھر رہی ہے. اور وہ ایک کہانی ہوتی تھی نا, وہ پتہ نہیں, وہ مجھے یاد, وہ جو بندہ وہ کندھے پہ چڑھ جاتا ہے اترتا ہی نہیں ہے, وہ ایک پرانی عربی کہانی ہے. تو یہ وہ بن گئے. آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ آ رہا ہے, جو فرسٹریشن آئی تھنک, اور فیصل کی باتوں سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو آ رہی ہے یا چیزیں آ رہی ہیں, 18 سیٹوں کے ساتھ آپ نے وزیر اعظم بنا دیا, 27 سیٹوں کے اوپر آپ نے صدر بنا دیا, اور وہ دونوں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے, وہ ہر کام ڈال کے ڈال دیتے ہیں. نہ بناتے ہیں نا, جو سید بھی تو کسی نے زور زبردستی تو نہیں کی ہے واڈا صاحب. لیکن اب تو ہم ان کے پرسپیکٹو سے آپ نے پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی کہ کس کا پیغام لے کر کے, سو لیٹس, چلو آپ بہت زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتا پائیں گے, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ یہ بتائیں کہ کس طرف جا رہی ہے بات, جو اندر پیغام جا رہا ہے یا پیغام باہر آ رہا ہے, معاملات سلجھنے کی طرف جا رہی ہے. آپ کو یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات نا, یہ تو آپ بات مانتے ہیں نا کہ گنڈا پور یا سی ایم کے پی کے کمپرومائزڈ ہے, ان ٹچ ہے, ان کانٹیکٹ ہے, ان کنیکشن ہے, یہ بات تو مان لیں نا, اب تو مان لیں, جو میں کئی مہینوں سے میں بڑی آنیسٹلی بات کرتا ہوں, رابطے میں ہونے کا مطلب کمپرومائز ہونا ضروری نہیں. رابطے دیکھیں, یہ آپ اپنی لیڈرشپ کی مرضی کے ساتھ بھی رابطے میں ہو سکتے ہیں نا, کہ یہ ایک راستہ آپ نے کھولا ہو, and then he's a chief minister, راستہ کھولا, so it could mean that یہ, I mean I'll have to see more to, کیونکہ دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں, آپ پچھلا پروٹیسٹ بھی آپ سنیں سر, میں یہ کہنے لگا تھا, جس خان کو آپ جانتے ہیں, جس خان کے ساتھ آپ دونوں نے کام کیا ہے, اگر یہ کام خان کو سمجھ نہ آیا ہوتا تو علی امین کے ساتھ جو ہونا تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں. مٹی بری خان کو جانتے ہیں, خان صاحب کو, انلیس خان کی مرضی, خان سمجھ گیا ہو کہ یہاں کیوں کیا گیا ہے, یہ کیا ہوا ہے. دیکھیں میری اسسمنٹ جو خان صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے. اور دیکھیں اس ملک کے اندر ایک انفارچونیٹ سی بات ہے کہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے, جنرلی بات کر رہا ہوں میں, اس کی جیل کا فائدہ اس کے ارد گرد کے لوگ, اس کے رشتہ دار, خاندان والے اٹھاتے ہیں, اور اس کی جنرلائز بات کر رہا ہوں میں, کوئی اسپیسیفک کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, اور سیاست چمکتی ہے پراپر لیڈر کے جیل جانے سے, اور اس کی میت پہ بھی لوگ سیاست کرتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا نارم رہا ہے, ٹھیک ہے.
میں امید یہ کرتا ہوں کہ خان صاحب کی آنکھیں کھل جائیں گی, ٹھیک ہے, ان کی آنکھیں کھلنے سے اس کس کو بارے میں کہ جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ کو کہہ دیا 5000 آدمی آپ نے لینے, مطلب آپ کہتے تھے یہ درباری ہیں نون لیگ والے, ہم کہتے تھے درباری ہیں, ٹھیک ہے, آپ تو نوکر سے بھی بدتر ہیں. آپ کو کہا ہے 5000 آدمی لاؤ گے تو 20 سال پرانے آدمی ہو, یعنی کہ پہلے ہم کہتے تھے فلانے کا باپ آ گیا, کسی کا بیٹا آ گیا, کسی کی بیٹی آ گئی, مانوسی سیاست ہے, کسی کی بیوی آ جائے گی, کسی کا خاوند آ جائے گا, ٹھیک ہے, تو آپ نوکر بن گئے. بھائی آپ 5000 آدمی کی بات کریں, آپ 2500 آدمی لے, اگر آپ کے اندر اتنا جوش و جذبہ ہے آپ 2500 آدمی لے میاں کے لیے, نکال کے لائے نا, ٹھیک ہے. پنجاب میں آپ حال دیکھیں, پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایس پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے, نون لیگ کے 15-20 ایم پی ایس نون لیگ کے خلاف کھڑے. یہ پٹاخہ تو کبھی بھی بچ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آگے خان صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں نا یہ, خان صاحب کو آگے کھولنی پڑیں گی. پھر مجھے بریک پہ جانا. اچھا مجھے ایک چیز کا جواب دیتے ہیں, ایک آخری چیز, آپ دونوں مجھے بتائیں, پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے ہر آدمی کو ریلیف ہے, ہر آدمی کو برات ہے سوائے خان کے. یہ کیسی گیم ہو رہی ہے؟ اندھے ہیں لوگ, پبلک کیوں نہیں نکل رہی, کیوں 50 لاکھ کروڑ آدمی نکال رہے؟ کریڈیبلٹی کا پرابلم ہے اس چیز میں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں میں آپ سے, کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو جانے کی اجازت بھی ملی, یہ بھی اجازت بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے نا, کہ ہاں جانے دیں, 2 گھنٹے بات کرنے دیں, پیغام واپس آیا ہوگا کوئی نہ کوئی. سو یعنی کسی نے راستہ کھولا ہے بات چیت کا. کن ٹرمز پہ بات ہو رہی ہے؟ میں تو آپ سے شو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھا. بٹ اب ڈو یو اگری کہ اگر یہ سارا ایک ایکسرسائز آج کے دن کی دیکھیں تو شاید کو راستہ کھلا ہوگا بات چیت, جس سے آپ نے کہا تھا کہ جی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں احتجاج نہیں ہوگا, اس کے لیے کچھ گیو اینڈ ٹیک, میں بریک کے بعد آیا تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا تو یہ بات پیچھے بڑھے گی نا. مطلب ہونی چاہیے, یہ تو نہیں ہوگا کہ 24 نومبر کا احتجاج کی کال ہے تحریک انصاف کی اور ایک دن چل یار ایسا نہیں کرتے. کچھ تو ایسا ہوگا جو آپ دیں گے یا وہ لیں گے, اور ایک کوئی ٹروکو. پبلک موبلائز بھی تو نہیں ہو رہی نا کاشف, یہ بھی تو آپ کو پیغام بھیجنا ہی کوئی نہیں چاہیے, پھر تو آپ کہیں یار لے آؤ بندے جتنے لے کے آ سکتے. بٹ اف یو آر سینڈنگ میسجز, واٹ ڈز دیٹ مین؟ ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد صاحب, اگر بات چیت شروع ہوئی ہے, اگر یہ عمران خان صاحب نے بھی اجازت دے دی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے, حالانکہ بلینکٹ انکار تھا ان کی جانب سے, گنڈاپور صاحب اندر گئے, 2 گھنٹے بیٹھے ہیں, باہر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ کس کا پیغام لے کر گیا. اگر میں بتا دوں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا بڑا صاحب انفارمڈ آدمی ہم سارے جانتے ہیں, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو آگے پیچھے کو پیغام رسانی ہو رہی ہے. دیکھیں 2 باتوں پہ, ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہ بات ہے نا, جو تنقید کچھ ہو رہی ہے بشرا بی بی کے اوپر کہ جی وہ یہ کر رہی ہیں. دیکھیں جب جیل میں ہوتے ہیں نا, فیملی کے علاوہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا, الٹیمیٹلی فیملی ہی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اگین مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کے اندر سے بار بار یہ باتیں کیوں آتی ہیں, جی وہ سیاست میں نہیں ہے, جی وہ نہیں تحریک چلا رہی. بھائی انہوں نے تحریک نہیں چلانی, علیمہ بی بی نے, ان کی بہنوں نے, فیملی نے نہیں کھڑا ہونا تو کس نے کھڑا ہونا؟ آپ جب جواہر لال نہرو جیل میں گئے 1939 میں, ان کی بیوی, ان کی والدہ, ان کی بہن جو تھی ان کی تحریک چلائی تھی. جب ذوالفقار علی بھٹو گئے, نصرت بھٹو چلا رہی تھی, بے نظیر بھٹو چلا رہی تھی, نواز شریف صاحب اندر گئے. میں نے یہ کل کہا ہے 2-3 ماڈلز ہیں نا, جب قائد اعظم تھے تو ساتھ کون تھا؟ فاطمہ جناح. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ آپ کو فیمس تصویر یاد ہوگی نصرت بھٹو کا. میں آپ کو بتاؤں, اور یہ جو تنقید ہو رہی ہے نا, اس میں سب سے زیادہ پرابلم خود یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لوگ آ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں نا, نہیں وہ نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے وہ کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے تو غلط کہا جاتا ہے نا. اگر انہوں نے نہیں تحریک چلانی تو کنہوں نے چلانی ہے؟ انہی نے کہا, وہ تو جنہوں نے چلانی ہے انہوں نے چلانی ہے نا. 2 پرابلمز ہیں نا, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات اب یہ ہے, پھر تو آپ مان ہی رہے ہیں نا, پھر تو آپ مان ہی گئے, کتنا کمپرومائز ہے. وہ تو ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے, پرابلم کچھ اور قسم کی, اس میں نہیں ہے. وہ فیملی کا آپس کا ہوگا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے, ہاں گھروں میں ہوتے ہیں. اچھا اب دوسری جو سائڈ ہے, دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از پروبیبلی دا بیسٹ نیوز اف ٹرو, کہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا. ٹمپریچر نیچے لانے چاہیے ہمیں. 2 سال سے دیکھیں ایک اور پرابلم ہے, یہ جو ایک طرف تو فیصل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید موبلائزیشن نہیں ہے اتنی جتنی ہونی چاہیے, بٹ آن دا ادر ہینڈ یہ بھی ذہن میں رکھیں اس حکومت کو وقت ڈالنے کے لیے کوئی بہت بڑی موبلائزیشن چاہیے بھی نہیں ہے. یہ حکومت کی لیجٹیمیسی اتنی زیادہ ان کوسچن ہے کہ اس کے لیے کوئی بنگلہ دیش ماڈل بھی بنانا ضروری نہیں ہے. یہ چھوٹے موٹی, آپ نے دیکھا تھا پنجاب کالج کا واقعہ, پنجاب میں جب کالج کا والا واقعہ ہوا یہ ہل گئے تھے
کیونکہ ان کے پاس کوئی وہ لیجٹیمیسی نہیں ہے کہ اس کو کیسے روکنا ہے. سو آپ ایک ماڈریٹ, اس کی ایک بڑی وجہ فواد صاحب یہ بھی ہے کہ پاپولر اوپینین جب آپ کے خلاف ہو تو آپ کی لیجٹیمیسی جس کو آپ کہہ رہے ہیں چوری ہو کہ یار میں 17 سیٹوں پر وزیر اعظم بن گیا, مشکل ہوتا ہے. اس کو سیل کس کو کریں گے؟ آپ کا تو سپورٹ کو سیل کریں گے, وہ تو 18 نیند بڑی اچھی آتی ہے. وزیر اعظم بن گیا یا وزیر اعلیٰ بن گیا؟ نہیں, لیکن وہ نہیں آتی. دونوں ایک دوسرے کی نیندیں چھین رہے ہیں نا. پنجاب فیڈرل کی نیند چھین رہے ہیں, فیڈرل پنجاب کی نیند, فیڈرل پنجاب کے پیچھے نہیں, پنجاب فیڈرل کے ضرور پیچھے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اب یہ آپ نے یہ بہت بڑا, اچھا اب اس میں ہوا یہ ہے اس وقت دیکھیں, اگر لیٹ سے 35-40 ہزار بندہ, میں اگر لاکھوں نہ آئے, 35-40 ہزار بندہ اسلام آباد میں آ جائے, دیکھیں یہ پولیس نہیں روک سکتی. اگر جو جذباتی لوگ آ گئے, پھر روکنے کی قیمت ہے, روکنے میں حادثہ ہو سکتا ہے. حادثہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کرتی اس وقت. اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ معاملات کو کول ڈاؤن کیا جائے, اور اگر عمران خان کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے کہ کیا جائے, تو یہ اچھی بات ہے. اور اس میں شرائط کیا ہے؟ دیکھیں اصل سوال جو ہے, یہ 4 چیزیں کن ٹرمز یار جو 3 چیزیں ہیں خان صاحب نے کہی ہیں بڑی ڈویبل ہیں. دیکھو نا, پہلی بات انہوں نے کہی ہے جی, ایک میں سے کیڑی چیز ڈویبل ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. مینڈیٹ واپس کرنا, میں آپ کو بتاتا ہوں. مینڈیٹ واپس کرنا شرط ہے, 26ویں آئینی ترمیم شرط ہے, اور پولیٹیکل پریزنرز کی ریلیز شرط ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فوری طور پہ کیا کرنا ہے؟ پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں ان کے اوپر آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. دونوں کے اوپر تو بات چیت شروع ہونی ہے نا. پولیٹیکل پریزنر, ہاں تو پولیٹیکل پریزنر شروع کر لینا. وہ بات خان صاحب کو بھی پتا ہے, اس لیے انہوں نے اپنی نہیں کہی نا, انہوں نے باقیوں کا کہا. خان صاحب کی پتا ہے کہ باقیوں کا کہہ رہا ہوں, لیکن میں مطلب میرے بغیر تو یہ چیز ایسی پوری نہیں ہوتی. خان صاحب کا باہر آنا تو ہی پی ٹی آئی کا چیلنج ہے, باقی دونوں کوئی چیلنج نہیں ہے. خان صاحب نو باہر لے آؤ, باقی اپنے آپ ہو جائے گا, آپ ہی ہو جائے گا. سر یہ تو ایک صورتحال تو یہ ہے کہ مذاکرات, میرے خیال میں تو جو پی ٹی آئی ہے نا, سچی بات ہے, اس کو کسی اور چیز پہ بات چیت ہی نہیں کرنی چاہیے, صرف عمران خان کی ریلیز پہ کرنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جس دن خان باہر آیا اس دن پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ کافی حد تک بدل جائے گا. عمران خان جس دن باہر آیا, یہ بتائیں کہ یہ تو ایک سیناریو ہے کہ لوگ اندر جا رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے بات چیت ہو, کوئی سولوشن نکلے. Political problems always have political solutions and should always have political solutions. But اگر نہیں ہوتا سولوشن, دیکھیں دوسرا راستہ تو یہ کہ 2 سال تو چل ہی رہے ہیں. ہاں, بٹ اس دفعہ حتمی ڈو اینڈ ڈائی, جنازے کے لیے تیاری. What do you expect کہ کیا ہو؟ جنازے جو نعرہ لگا رہے ہیں جنازے والا, وہ اپنا ہی جنازہ اٹھانے بڑی بات ہے. وہ پہلے 5 پولیٹیکل پارٹیوں کے جنازوں سے نکل کے آئے ہیں. سو جن کی شناخت کے اندر 5-6 پولیٹیکل پارٹی. علی امین از ناٹ ون آف دوز. نو نہیں, میں تو اس سے جنازے کی بات نہیں کی. اسی نے کی ہے نا. نہیں, کفن باندھنے والی بات تو کسی اور نے کی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اپنے لیڈر نے کی ہے نا, ہم کفن باندھ کے باہر نکلیں گے. یار ابھی باتیں علی امین سیٹ کے پھر ہمارا جنازہ پڑھ لینا, اس طرح کی گفتگو بڑی سخت گفتگو. دیکھیں وہ جنازہ تو پڑھنے کی بات ہے, اس کو کرنی نہیں چاہیے. وہ تو ڈگی میں بیٹھ کے آ جاتا ہے. پچھلی دھرنے میں بھی ڈگی میں بیٹھ کے آ گیا, پھر وہ نمودار ہو گیا پارلیمنٹ میں. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ دیکھ میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کو ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے, اور ہماری جو سپورٹ ہے نا اپنے ہی لوگ, وہ انہوں نے اور ہی ڈرائی جا رہے ہو تھی روز کے, پتہ نہیں اتنے کی ہو جانا. آپ کی بچے آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, لوگ آتے ہیں, آپ نے تو وہ ماحول دینا ہے. اب اس میں بڑا کیچ 22 ہے. جو مرضی کیچ 22 یہ ہے کہ آپ امپریشن امیج یہ بنا رہی ہے تحریک انصاف کے, اب یہ حتمی ہے, اب نہیں چھوڑیں گے. لیکن ٹینشن یہ ہے کہ ہمارا جو ووٹر بیس ہے وہ تو سارا فیملی ٹائپ ہے. بٹ یہ ویسے بھی جہاد علیہ اگلی پارٹی ہے نا. سن لو کیا اجلاس جہاد ہم واپس نہیں آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. سو یہ نعرے لگ رہے ہیں. ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مجھے یاد ہے جس وقت عمران خان لانگ مارچ لے کر مئی 2022 کا آ رہے تھے تو ادھر مریم نواز, رانا ثناء اللہ صاحب, ایوری ایلس واز سیئنگ یہ جہاد ہے ان کے خلاف, ان کو روکنا. ان کے آج ادھر سے آنا جہاد ہے, پہلے ان کو روکنا جہاد تھا. بٹ واٹ ڈو یو سی آن 24 تاریخ کو, مجھے میں ذرا 24 اور 25 2 دن ہے, 24 تاریخ کو آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میں ذرا یہ دونوں سوال کہ 24 کو کیا ہوگا اور 25 کو, پہلے 24 کا جواب دیکھیں. واٹ ڈو یو سی 24 تاریخ کو کیا ہوگا؟ میں سرپرائز نہیں ہوں اگر یہ پوسٹ پون ہو جائے. یہ کیوں آپ کو لگتا ہے؟ پھر یہ تو باہمی مشاورت کے ساتھ ہی پوسٹ پون ہو سکتا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں. پھر بھائی کس زبان میں کہوں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں میں کمپرومائزڈ گڑھ جوڑ کو آپ کی زبان میں کہتا ہوں, آپ خوش ہو جائیں گے. جمہوری ڈائیلاگ کے تحت یہ پوسٹ پون ہو گئی. گل ہو گئی. ٹھیک ہے, سنیں نا, ایک پاسبلٹی ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے
جس کی بہت کم ہے کہ وہ آ جائیں. اگر آ جائیں گے تو کیا ہوگا, یہاں ریڈ زون میں تو قانون نہیں آ سکتے, تو عدالتیں کہیں گی آپ ادھر چلے جاؤ, اس میدان میں چلے جاؤ, وہ میدان ہم دے دیں, شکر پڑیاں والے جہاں بھی دے دیں, جو تو عدالت کی مرضی کہاں بھی دے دیں, ٹھیک ہے, آپ کے اس آفس کو دے دیں. یہ عقل آپ کو کب آئے گی کہ آپ ان کو جگہ دے دیں؟ میں آپ تو ہمیشہ کنٹینر لگا کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں میں نالائقوں نااہلوں کے مقابلے کی تو بات کر ہی نہیں رہا نا, میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں. اگر مجھے لاسٹ دھرنے میں ایئرپورٹ پہ نہیں پتا, میں انٹرنیشنل فلائٹ سے اترا, گاڑی میں بیٹھا, نہیں خود نہیں, جب ایئرپورٹ رستے تو جب کنٹینر لگے ہوئے دیکھے تو چمک جو شروع ہوئی کہ آج دھرنا ہے, تو میں کہ بندے کہاں ہیں, کہندی سے بندے تو نہیں ہے لیکن کنٹینر اس سے زیادہ لگے ہوئے ہیں. تو ہائپ جو ہے وہ آپ نے 500 آدمی سے 5 لاکھ آدمی کریٹ کر دیے. اب آپ کا دو چیزیں, یا تو ملتوی ہو جائے گا یا پھر جگہ دے دی جائے گی سائڈ پہ. سر پانی کا بلبل ہے نا. اچھا خان صاحب کی پارٹی کی, ہم تو بڑے ہوئے ہیں اس پارٹی کے اندر, بیوٹی ہے کہ یہ جو فائنل کال ہے نا, یہ خان صاحب کا اسٹائل ہے, نومبر کی فائنل کال ہے, بعد میں آئے گا نومبر کی تھی, پھر دسمبر, پھر جنوری, پھر فیبروری, مارچ, ٹھیک ہے. صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ پانی کا بلبل ہے. اچھا لیکن یہ بالکل حتمی نہیں ہے. میں آپ کو نہیں 100% نہیں. اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, جو دوسری سائڈ ہے نا, جو ایکچوئل سائڈ ہے اسٹیبلشمنٹ, اس کے اندر نہ یہ لاسٹ ہے نہ یا سیکنڈ لاسٹ ہے, نہ اس پہ کوئی غور اور فکر ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ لاسٹ کال اس کی ہے تو ہماری بھی فائنل کال. ایک چیز ہے, 9 مئی کے کچھ ویژولز آئے جس کے تحت کچھ لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے, وہ امید ہے کہ اس 24 کو مل جائیں گے تو ان کو چک لیا جائے گا. ڈرائی جاؤ لوکاں. اچھا what do you think, what do you see on the 24th? میرے خیال میں تو موسٹ امپورٹنٹ ڈے از 23rd کی رات, کہ اس رات تک کچھ کنکلوژن کی طرف باتیں جاتی ہیں یا نہیں جاتی, ملتوی ہوتا ہے کہ نہیں. 23rd کی طرف میں تو بہت وہ, اور اگر 24 ایک چیز میں معافی چاہتا ہوں, میں ایڈ کر دیتا ہوں اس کے لیے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اگر تو معاملات طے ہو گئے یا عمران خان صاحب باہر نکل آئے تو یہ جشن منایا جائے گا. فار ہر ٹو سے دس, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپٹیمزم ہے یہ, یا ویسی بس I think optimism روانی میں بول رہی نہیں, I think it's an optimism. مجھے اگر اور آج آپ نے دیکھا ہی انصار عباسی صاحب کی جو بڑی سٹوری ہے, ہیڈ لائن سٹوری ان کی بھی یہی ہے. لیکن میں تو ایکچولی سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہوں کہ یہ بڑی اچھی ہے, I think اور it's a good thing. ان کا اینگل یہ کہ مثبت ہے شاید یہ لیکن چیز. اگر نہیں ہوتا اگر مذاکرات کی طرف وہ کامیابی نہیں ہوتی, کیونکہ دیکھیں بڑا پرابلم ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کون سے لوگ مذاکرات کر رہے ہیں نا. اگر ان میں لوگ ایسے ہیں جو ڈیل نہیں بنا سکتے اور ناکام ہو جاتا ہے, پھر اس کے نتیجے میں کمپلیکیشنز بڑھیں گی. پھر کیا ہوگا, چلیں اور لیٹس ناؤ گو دیر. 25 کو کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں نا, پھر تو تلخیاں بڑھیں گی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں ناکام ہو جاتا ہے یا مطلب یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, پھر دیکھیں لڑائی بڑھے گی. لڑائی بڑھنے سے کیا ہوگا کہ 24 فائنل نہیں پھر رہے گا, پھر ہر روز ہی ایک آپ کو جو ہے نا وہ ایکسٹرا ٹائم چلتا جائے گا, وہ بڑھتا جائے گا, پاکستان کے اندر تلخیاں بڑھتی جائیں گی. کیا اس وقت کی جو انٹرنیشنل سچویشن ہے, آپ اس کو ڈو اینڈ ڈائی سمجھ رہے ہیں یا ڈو اینڈ ڈائی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دس از یور رسپانس آفٹر نہیں, دس. ڈو اینڈ ڈائی کا آغاز تو ہو جائے گا نا یہ 24 تاریخ کو. مے ناٹ بی یہ آخری دفعہ نہیں ہوگا, لیکن تلخی بڑھ جائے گی. آپ اور ہم روزانہ پولیٹیکل کتنے سالوں سے انالیسس ہی کر رہے ہیں, فائنل ڈے تو کوئی نہیں ہوتا نا پالیٹکس میں. یہ تو 24 کو ایک آپ سمجھیں فائنل ڈے کا آغاز ہو سکتا ہے. بٹ میری اپنی خواہش یہی ہے کہ کچھ بات کسی کنارے لگ جائے اور ہم تھوڑا پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن کر سکیں. واڈا صاحب 24 تو ہو گئی, ایک تو آپ کا یہ دونوں کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے اس کو کوئی اچھی بات ہو, کو آپس میں معاملات طے ہو جائے, آپ نے بھی کہا ملتوی ہو جائے, یہ تو ایک سیناریو ہے. بٹ کیا جو تلخی بڑھ جائے گی, جو اگریشن آ جائے گا سسٹم میں, اگریشن آ جائے گا. کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگریشن کا مزہ پہلے چک چکے ہیں صاحب. اب اگریشن, اگر اس نوعیت کا اگریشن ہوا تو سپر اگریشن ہوگا, اور وہ برداشت نہیں ہوگا. پھر آپ الزام لگاتے رہے, ڈالے آئے, نقاب آئے, اب تو سب ڈیٹ ہو گئے نا. دیکھیں یہ تو سب بیکار کی باتیں ہو جائیں گی, ان چیزوں کی یہ ریلیونٹ نہیں رہیں گی. میرا اپنا حساب ہے کہ خوش رتنوبی سے 24 ٹپ جائے گا. آپ کو خوش کرنے کے لیے ڈیموکریٹک نارمز کے تحت, سیاسی پولیٹیکل بات چیت کے تحت بریک تھرو کا لفظ استعمال کریں, آپ خوش ہو جائیں, ٹھیک ہے. لیکن بریک تھرو تو ہونا ہے ادھر وے, یا ادھر بریک ہونا ہے, ادھر بریک ہونا ہے, بریک تھرو ہونا ہے. میں پرسنلی اگری کرتا ہوں کہ اگر بات چیت کا ذریعہ چلتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, یہ ایک اچھا مثبت ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے. آپ کے ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ایشوز ہیں, پاکستان کو نقصان نہ دیں. اچھا بات ہے, کہیں نہ کہیں راستہ نکلتا ہی ہے, پانی اپنا راستہ کہیں نہ کہیں بناتا ہے, آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ایز آف ناؤ جو آپ نے 3 چیزیں کہی ہیں کہ 26 ترمیم واپس لے لیں, امپاسبل. 27ویں آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, 27ویں تو آئے گی تو 26 جائے گی نا. اچھا سنیں نا, اور آپ نے کیا کہا, مینڈیٹ, ٹھیک ہے, یار ان پہ بات چیت تو ہونی ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی نہیں پاسبل. آپ ایبسولوٹ ٹرم سے بات نہ کریں. دیکھیں جب معاملات طے ہوتے ہیں نا, پھر یہ ساری چیزیں الٹی ہو جاتی ہیں.
और मामला तय ना हुए तो फिर ना आप लोगों कुछ का नहीं प्रॉब्लम ये है सर, माजरत के साथ, आप लोग दोनों ज्यादा डीप सियासतदान है। प्रॉब्लम ये है कि जिसकी तरफ आप देख रहे हैं उनको तो कभी आजमाए ना इस गवर्नमेंट को, भाई कितनी देर ही खड़े हो सकते हैं। देखिए वो सवाल ये है ना, देखिए आपने मुझे दी या कुर्सी, उन्होंने पहले ही हाथ खड़े आपने मुझे यहाँ दे दी कुर्सी। वो तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप हमें खड़ा रखें बराए मेहरबानी। आप क्या कर रहे नहीं हैं? सर, हमारे भी तो कंधे हैं ना, एक हद तक हम किसी को खड़ा कर सकते हैं ना। इसका बदल में कितनी देर लूंगा? 5 मिनट 10 मिनट लूंगा, दस जाऊंगा मैं खुद भी। तो ये भी मुझे भी तो देखना है, मैं इसकी जगह खुद ना 10 जाऊँ। गाल अच्छी आ गई है। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ले जी, वाडा साहब कह रहे हैं कि लोगों के कंधे नहीं, ये सिर्फ ये है कि वजन इनका बड़ा बढ़ गया है और उनको बहरहाल जो कंधे हैं वो भी शाल हो गए हैं। तो वाडा साहब का ही कहना कि कंधे लोगों के थक गए। बस करो। उन्हें जनाजे चुक के थक गए उन्होंने। एक ब्रेक ले लो, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ।